नावल तेरी सितमगरी। राइटर अभी हाली। आखिरी किस्त। हसनाल चैनल वालों की तरफ से आज जल्दी आया था। वो बाइक से उतरा और सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पे गया था, जो कि बहुत बड़ा था। इसे लगा कि वो शैम्पू इसे आराम से मिल जाएगा। प्योर सरसों का तेल भी लेना था। अपने बुरे बालों वाली बिल्ली के बालों की इसे बहुत टेंशन थी। वो ब्यूटी कंसल्टेंट के चक्कर लगा चुका था। इसने कुछ चीज़ें लिख के दी थी। 3 मंथ का कोर्स था, जो कि इसने अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाना था। उसने साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी खरीदी थी। वो पीछे कंफ्यूज सा खड़ा था। सर नाउ यू हेल्प मी। सेल्समैन गर्ल्स उसकी नज़रों को देखते जल्दी से प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ी थी। ये कुछ चीज़ें हैं मैम। छोटी सी बनी लिस्ट उसने सेल्समैन गर्ल्स को थमाई थी। तकरीबन 10 मिनट में चीज़ें लेता वो घर के लिए निकला था। वो घर आया तो वो पूरे खुशू खजूर से नमाज पढ़ रही थी। वो उसे देखता उसके इंतज़ार में वही बैठा रहा था। ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। हसनाल जल्दी से उठा और उसे सहारा दिया था। इसे उठने में मसला हो रहा था। ये क्या है? वो जो नमाज पढ़ के उठी तो हैरत से इसे देखने लगी, जिसके हाथ में कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लगी थीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो उसके लिए फुल गाउन टाइप फ्रॉक और हिजाब लेकर आया था, और आज फिर क्या ले आया था? वो हैरत में मुब्तला हुई थी। इधर तो बैठे ना यार, ज़्यादा सवाल जवाब मत करे मुझसे। वो उसे हाथ से थामता हुआ ड्रेसिंग्स के सामने बैठाया गया, जो इसी ही के लाए हुए घुटनों तक आते फ्राक और सर पे चादर किए खुद को मुकम्मल डांपे बहुत प्यारी लग रही थी। उसने उसके सर से शाल उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखी और बैग से एक बोतल सी निकाल के उसके हाथ में थमाई थी, और फिर खुद ही उसके बालों को कैचेट से आज़ाद किया, और फिर उसके हाथ से वो बोतल लेके उसके सर पे सरसों के तेल को हथेली पे डालता आयलिंग करने लगा था। वो न जाने कितनी देर उसके सर पे मालिश करता रहा। मनाल ने एक नज़र घुमा के उसे देखा, जो गहरी संजीदगी और गौर फिक्र से एक एक बाल पे तेल लगा रहा था, जैसे वो अलजिब्रे के सवाल था। मनाल को इससे अकीदत हुई थी। वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, हालांकि वो इन दिनों बीमार ही थी। उसके हाथ के पुरसकून लम्स से उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो रही थी। हाय अल्लाह, ये आयल तो ज़्यादा लग गया है। उसकी आंखें बंद हो रही थी जब हसनाल की फिक्रमंद सी आवाज़ सुनाई दी थी। इसने बमुश्किल आंखें खोलकर शीशे में देखा तो सर में काफ़ी ज़्यादा तेल लगा हुआ था। वो थोड़ी देर देखती रही, जब वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और सर पे मसाज करने लगा। वो नींद में अब झूल रही थी। इसको नींद में एक झटका सा लगा तो फिर से आंखें खुल उठी। अब की बार उसको अपने पास खड़ा देकर सर उसके सीने पे रखकर उसके गिर्द बाजू बांधे और सुकून से आंखें मूंद ली थी उसने। हसनाल चंद लम्हे उसे देखता रहा, जो उसके साथ लगी हुई थी। उसके आयल से बड़े बाल उसकी शर्ट को खराब कर चुके थे, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। वो उसके साथ लगी सोती रही। मनाल उठ जाए यार, ये सर धोना है आपको। उसने हदायत दी थी। उसने बमुश्किल उठा के उसका सर दिलवाया था। आधी रात का वक्त था, हो का आलम था। स्याह हुड्डी पहने वो शख्स उस कमरे के पिछले हिस्से की जानिब आया था। जेब से एक छोटा सा फ़ोन निकाल के उसने एक चिप लगाई और बड़ी राजदारी से भरता एक लेटर निकालता आगे बढ़ चुका, और दरवाज़ा खोल के उसने तह खानेनुमा कमरे में आया था। क्या हाल है साहब? वो इस शख्स के करीब पहुंचा था और उसकी चेयर के दोनों तरफ हाथ रख के झुका था। वो शख्स मुकम्मल हाथ पांव मार रहा था, मगर सामने खड़े फरीक पे कोई असरअंदाज नहीं हो रहा था। हाय साहब, तो भूल गया कि आप बोल नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, हम बुला लेते हैं। ये कहते ही हसनाल ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया था। उसने अरफान दुरानी को 3 माह से इस काल कोठरी में रखा हुआ था, जिसका इल्म किसी को भी नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो साहब। उसके पैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दूंगा, पर मुझे खोल दो, मैं चला जाऊंगा। कहते हो तुम्हारे पैरों में गिर के माफ़ी भी मांग लूंगा। अरफान बहुत बिखरे हुलिये में था। वो सारी शान शौकत बहुत दूर कहीं गायब हो गई थी। और मैंने इन पैसों का क्या करना है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसों में इतनी पावर है कि वो तुम्हें बचा लेंगी, जितनी तुमने लोगों और मासूम बच्चियों और औरतों की इज्जतें खराब की हैं? तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, तुम बचने के लायक हरगिज नहीं हो।
تمہیں آج انجام تک پہنچانے آیا ہوں مسٹر عرفان درانی۔ پتہ ہے تمہاری بیٹی میرے تعاقب میں ہے۔ وہ اس کی گردن کو ہاتھوں میں لیے شفافیت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ مم، میری بیٹی کو کچھ نہیں کہنا، اس کے ساتھ کچھ مت کرنا، مجھے مار ڈالو، پر میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ عرفان درانی جیسے گر گرایا تھا۔ بیٹی نہیں دوران، بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں۔ تمہیں اس وقت پتہ نہیں لگا جب دوسروں کی بیٹیوں کو روندا تھا؟ اس وقت بے بسی کا نشان تمہارے چہرے پہ نہیں تھا، لیکن مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے، یہ چہرے سے غرور چھین لیتی ہے۔ مکافات عمل کا چکر انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت کا چکر الٹا ہو جاتا ہے، وقت ہیر پھیر کرتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں وقت سے ڈرو۔ جس وقت اپنی بیٹی ہی کی عمر کی عصمت کو چھینا، اس وقت میں بہت بے بس تھا۔ دل کیا تھا کہ تمہیں جلتے کوئلوں پہ گھسیٹوں، تمہارے چہرے کو مسخ کر دوں، لیکن اس وقت وقت میرا نہیں تھا، اس وقت میری آزمائش کا وقت تھا۔ یہ کہتے ہوئے حسنال بخت کے ہاتھ سے لیٹر عرفان درانی کی گود میں گرا تھا۔ مم، مجھے مار دو، میری بیٹی کو کچھ نہیں کرنا، مجھے الٹا لٹکا دو، میرا منہ کالا کر دو، لیکن میری عنایا کو کچھ نہیں کرنا، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ سوچا تھا کہ اس کے ذریعے تم تک پہنچوں، اس کو درد سے گزاروں، تب تمہیں علم ہو کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اپنی سوچ بھی گٹیا لگی، کیونکہ بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت آپ گننے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں۔ ویسے میری زندگی کا ایک اصول ہے عرفان درانی، نفرت دشمن سے کرو، لیکن دشمن کی کمزوری سے ہرگز نہیں۔ تم اپنا فون نکالو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی اور معصوم لوگوں سے۔ اس کے کہنے پر حسنال نے حیرت سے دیکھا اور فون جیب سے نکالا تھا۔ عنایا، میرا بچہ مجھے جینے کا حکم نہیں ہے۔ میں قاتل، زانی، شرابی، عزتوں کا لٹیرا، دولت غبن کرنے والا، لوگوں کا حق مارنے والا، اربوں خربوں کی جائیداد کا مالک تھا، لیکن میری یہ دولت میری زندگی بچانے کے کام نہیں آئی۔ اب پتہ چلا پیسے سے زیادہ اللہ کے انصاف میں طاقت ہوتی ہے۔ میں انسان بے بس نہیں تھا، میں باپ بے بس بن گیا ہوں۔ بس یہ سمجھ دو تمہارا باپ اپنا قاتل خود تھا۔ حسنال نے وہ چیز ریکارڈ کر لی اور اسے ابھی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ دشمن تو اپنا جرم مرتے دم تک تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس نے کیسے کیا؟ پھر اس ویڈیو میں اس کا ہر اعتراف جرم تھا جو اس نے کیس میں شامل کرنا ہے۔ ویڈیو تقریباً 7 منٹ کی تھی۔ حسنال کا دھیان ویڈیو میں تھا جب اسے بو آئی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عرفان درانی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ وہ ساکت ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہ ویڈیو کورٹ میں دکھانے تھا کہ وہ عرفان درانی کو گھسیٹے گا، مگر اس شخص نے تو خود ہی موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ فوراً فون باہر نکلا کہ فائر بریگیڈ کو کال کر سکے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر عرفان درانی کو آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، جبکہ باہر حسنال بخت کو سوچیں اپنی لپیٹ میں۔ ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ عرفان درانی کا اختتام ہوا تھا، بہت بھیانک۔ وہ رب تو پیدائش کرنے والے دن میں دی اینڈ لکھ دیتا ہے، لیکن بس یہ ہم ہی ہیں کہ خود کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اختتام بھی ہونا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم اپنا اختتام خود لکھ لیتے ہیں۔ حسنال فی الحال کیس میں الجھا ہوا تھا۔ وہ آج بھی سارا دن مصروف رہا تھا، لیکن اس نے منال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بختی اماں کے پاس لے کر جائے گا۔ وہ جب گھر آئے تو اسے بختی اماں سے ملوانے کے لیے لے کر جانے لگا۔ آج اسے یہاں پہ آئے تیسرا دن بھی ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ ایک تہمینہ بیگم کے کندھے پر سر رکھے منہ بسور کر ان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی، تو دوسری طرف آغا جان اور صغیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے لاؤنج میں پہنچ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، ہر دوسرے دن غائب پائے جاتے ہو۔ ہمیں فون کر کے بچی کو کب سے انتظار کی سولے پہ لٹکایا ہوا ہے؟ بابا کام تھا، بزی تھا۔ کل بھائی بھی آ جائیں گے نا؟ چائے مل سکتی ہے کیا ماں؟ حسنال نے اونچا سا کہا تو منال نے سر اٹھا لیا تھا۔ کیوں نہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حسنال نے تہمینہ بیگم کو اٹھتے دیکھا تو منال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیا آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان تو نہیں؟ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو گئی ہوگی۔ شرم کرو بدتمیز، تایا اور آغا جان ہے، منال نے نرمی سے کہا تو حسنال کو پیار آنے لگا تھا۔ انہوں نے کی تھی جو میں کروں۔ ویسے بھی یار ایزی لے، ہمارے ہاں یہ بے شرمی کا قصہ نسل در نسل چل رہا ہے، اس لیے فکر مت کرو۔ وہ ایک نظر آغا جان اور صغیر صاحب پہ ڈال کے بولا اور انگلی اشارتاً اس کے پیٹ کی طرف کر کے بولا تھا۔ میں بھول گئی حسنال بخت
کہ تم بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر منال کا سارا گالوں میں سمٹ آیا تھا خون۔ کوئی نہیں، میں کس لیے ہوں، یاد کروا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ اکیلے میں ملو تم۔ وہ دونوں سے نظریں بچا کر آنکھ بند کرتا مکمل طور پہ چلا گیا تھا اسے۔ حسنال پتر مینو کو نہیں لے کے جانا وہ صبح سے کہہ رہی تھی۔ آغا جان نے ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر نظر اتاری تھی۔ بس چائے پی لوں تو نکلنے لگے ہیں، یہ کہہ کر بہت محبت سے منال کی طرف دیکھا تھا جب تہمینہ بیگم نے چائے ٹیبل پہ رکھی اور خود بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں حسنال چائے پی کر اٹھا اور انہیں الوداع کرتا اسے بازوؤں کے سہارے میں باہر لے کر آیا تھا۔ حسنال، یہ لفٹ لو، اب ہمیں چل کے جانا پڑے گا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ منال نے اسے صاف راستہ بتانے لگی۔ یہ گاؤں تو بہت بیکورڈ ہے۔ وہ کچی پگڈنڈیوں کو دیکھتا آبادی سے ہٹ کر کچھ گڑوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیکورڈ ہی صحیح مگر بہت خالص ہے۔ یہاں کے لوگ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے بھی ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں۔ ان کے کچے گھروں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، صبح ایسے لگتا ہے جیسے فرشتے خود ان کا رزق لے کر آ رہے ہوتے ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے ہر طرف۔ وہ گاؤں کے ماحول میں چھائی کیفیت میں بولی، کیا آپ کو یہ گاؤں بہت اچھا لگتا ہے؟ حسنال اس کی محویت میں دیکھتے سوال پوچھا۔ صرف اچھا نہیں، بہت اچھا، بس یہ وہیں روک دو، منال نے تبصرہ کرتے جلدی سے کہا۔ کوئی اتنا تنگ راستہ نہیں ہے، کچا ضرور ہے مگر چلی جائے گی، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چلنا پڑے اپنے پاؤں پہ۔ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیجیے گا، میں تو اس حق میں ہی نہیں تھا کہ آپ کو بچے کی پیدائش سے پہلے لے کے آؤں۔ وہ فکریہ کہتے اس کے گھر کے راستے پہ لے جانے لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کچی گلی سے ہٹ کر کچھ فاصلے پہ گاڑی روکی اور اس کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ آہستگی سے اتری تھی۔ حسنال نے گاڑی لا کی اور اس کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے تو محلے کی کچھ عورتیں اشتیاق سے دیکھنے لگ پڑی تھیں۔ منال نے دیکھا تو بختی اماں کی سہیلی ان کی جانب آئی تھی جو ایک دفعہ ان کے گھر آئی تھی۔ دیکھو تو بختی کی بانجی آئی ہے، اس عورت نے اپنے ساتھ کھڑی عورت سے کہا اور چلی گئی تھی۔ پیچھے کچھ کھیلتے بچے بھی اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگ پڑے تھے۔ منال اس کے ساتھ آگے آئی تھی اور وہی گھر کا بوسیدہ دروازہ دیکھا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بختی اماں گوبر اٹھا رہی تھی۔ اس نے حسنال کو اشارتاً پیچھے رکنے کا بولا۔ شام کا وقت، بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ منال کو پتہ چل گیا تھا مانو پڑھنے گئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ چپکے سے پیچھے گئی اور ان کے گرد بازو باندھ لیے تھے۔ کون ہے؟ ان کی اجنبیت سے بھرپور آواز آئی تھی۔ السلام علیکم بختی اماں، کیا حال ہے؟ اس نے بہت لاڈ سے پکارا تھا اور ہاتھ کھول لیے تھے۔ بختی اماں اس کی آواز سنتی حیرت بے یقینی سے پلٹی تھی۔ ان کے ہاتھوں کے گرد بوسہ لگا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہی پلٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلے نمی چمکی تھی، پھر وہ آنسو صاف کرتے مسکرانے لگی تھی۔ بختی اماں، میری یاد نہیں آئی کیا؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ ان کے گلے لگے۔ منال، بچے، کپڑے گندے ہو جائیں گے تمہارے، ان کی تشویش سے بھرپور آواز آئی تھی۔ ہو جائیں، پر مجھے اپنی اماں سے تو ملنے دینا پلیز۔ اپنی اماں سے زیادہ مجھے آپ سے ممتا کی خوشبو آتی ہے۔ وہ پھر سے ان کے گلے کے ساتھ لگی، اب کی بار آنسو آئے تھے۔ حسنال پیچھے ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ منال نے واقعی صحیح پیار کے لوگ بہت ملنسار تھے۔ وہ کچھ سوچتا آہستہ آہستہ چلتا ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بختی اماں، آپ کی بیٹی کا ایک قدر شوہر بھی ہے معصوم سا، کیا صرف بیٹی سے ہی ملیں گی یا پھر میں یہاں سے تشریف لے جاؤں؟ حسنال نے ایسے کہا جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ کیوں نہیں پتر، لیکن میرے ہاتھ گندے ہیں بہت۔ وہ اس کی شریر آواز سنتی مسکرائی تھی۔ حسنال ان کا سادہ سا لہجہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لے آئی اور چارپائی پہ بٹھایا تھا، خود نلکے سے ہاتھ دھو کر آئی اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ بختی اماں، چوزے کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ وہ تقریباً 10 منٹ ہی پلنگ پہ بیٹھی پھر سے انہیں پکارا تھا جو کچن سے چیزیں اٹھا رہی تھی کہ وہ ان سے پوچھتی۔ کوئی یاد آنے پہ پنجرے تک پہنچی تھی جہاں صرف چوزے تھے جو تنہا اور اداس سے بیٹھے تھے۔ بختی اماں، ان کی ماں کدھر ہے؟
اس نے اونچی سی آواز میں کہا۔ شاید سانپ نے ڈس لیا۔ کل صبح تو ٹھیک ٹھاک دانہ چگ رہی تھی۔ جب میں شام کو نکالنے آئی تو آگے وہ ایسے ہی پڑی تھی۔ میں نے پنجرا اٹھا کے ہلایا لیکن تب تک وہ مر گئی تھی۔ بختی اماں نے باہر نکل کر اداس سے لہجے میں بتایا، اور پھر اندر ہو گئی تھی۔ منال کی آنکھوں سے پانی برسات کی طرف بہنے لگا۔ آنکھوں میں چھم سے ماں کی موت کا منظر یاد آیا۔ ان معصوموں کو اداس دیکھ کر آنکھوں سے پھر سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے مخصوص آواز نکالی تھی، مگر وہ ایسے ہی اداس بیٹھے تھے۔ وہ سوچتی بغیر پرواہ کیے کچن میں آئی اور وہاں پڑے ہوئے ایک اسٹیل کے برتن سے دانے نکال کر باہر لے گئی اور ان کو ڈالے۔ حسنال جو خاموشی سا اس کی کارکردگی دیکھ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پیچھے آیا، جو اب دانے ڈال کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور رخ موڑ کے پلکوں سے آنسو گرانے لگی تھی۔ یہ بات بے بات رونے کیوں لگ پڑتی ہیں؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دیکھو نا حسنال، یہ ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ یہ اتنے بڑے بھی نہیں ہیں۔ وہ بڑے ضبط سے بولی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری اولاد میرے بغیر کیسے رہے گی؟ جیسے میں نے محرومی والی زندگی گزاری ہے، وہ بھی ایسے ہی گزاریں گے۔ منال میرے بچے، یہ کھا لو نا، پھر دیکھتی رہنا۔ ویسے آج میرے پاس رہو گے دونوں۔ انہوں نے ٹیبل پہ چائے بسکٹ رکھے اور وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ شام تک مانو بھی آ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسی چپکی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ منال نے بھی اس کے گلے میں بازو ڈال لے تھے۔ وہ اسے اچھی بھی لگی۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت کیوٹ سی تھی۔ ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر وہ جیلس ہو گیا تھا۔ اس طرح مجھ کو کبھی پیار نہیں کیا۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ہلکے سے اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ تم جیلس ہو رہے ہو نا؟ منال نے بہت معصومیت سے کہا۔ بختی اماں ان دونوں کی نوک جھوک سن کر مسکرائی تھی۔ آپ یہ سمجھتی ہیں تو سمجھ لیں، وہ یہ کہتا مسکرایا۔ شام تک وہ بختی اماں کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح روٹیاں پکاتی رہی۔ وہ حیران سا پلنگ پہ بیٹھا نہ جانے کتنے ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ چپکے سے اس کی تصویریں بناتا رہا۔ وہ رات کو گاؤں میں ہی رہے۔ صبح وہ حسنال کے ساتھ سمینہ بیگم کی قبر پہ گئی۔ واپسی انہوں نے گھر آنا تھا۔ اس نے بختی اماں سے گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنے کچے گھر سے بہت عشق ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے پھر مانو کا ذکر کیا کہ وہ شہر کے اچھے اسکول میں مانو کا ایڈمیشن کروا دے گی۔ بختی اماں پہلے تو خاموش ہو گئی، مگر پھر مانو کے اچھے مستقبل کا سوچ کر وہ رضامند ہوئی۔ انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس کی اجازت دے دی۔ میں جا رہی ہوں حسنال، آ جانا نیچے۔ منال سر پہ شال لی اور اسے کہا تھا جو بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، جو اس کے پاس کھڑی شال سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کو چیک اپ کے لیے لے جا رہا تھا۔ حسنال نے ایک نظر اسے دیکھا جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو کہ اس کے لائے گرے کلر کے پیروں تک آتے لانگ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس کی شخصیت میں دن بدن متانت آتی جا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کنگھی ادھر ہی رکھی اور اس کے قریب ہو کے ہلکے سے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس نے کچھ صورتیں دل میں پڑھ کر اس پہ پھونکی تھی اور اس کے سر سے پیسے پھیر کے پاکٹ میں رکھے تھے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں، مجھے اشنال نے بلایا تھا۔ مانو کے فارم اس نے روشنال بائی کو دیے تھے نا، تو میں نے اسے پوچھنا تھا کہ اس نے ایڈمیشن کروا دیا مانو کا۔ وہ یہ کہتی اس کی ناک سے ناک ٹکراتی پیچھے ہٹتی نیچے سے دور ہوئی تھی۔ حسنال نے دل میں سوچا کہ اسے روک لے، اور کاش وہ اسے روک لیتا، نہ جانے دیتا۔ اس کا دل رک گیا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کے جائے۔ 2 منٹ ہی تو تھے، اس نے تو صرف کوٹ ہی پہننا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ 2 منٹ میں ہی تقدیر پلٹ جایا کرتی ہے۔ وہ اپنی موت کے قریب خود جا رہی تھی۔ وہ گھڑی پہن کے اس کے پیچھے ہی تھا، جو دوسری تیسری سیڑھی پہ جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں الٹا اور حسنال کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ نیچے گری تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ لڑکھڑاتی جا رہی تھی۔ حسنال کو اندازہ نہیں تھا کہ 1 منٹ کے 1000ویں حصے پہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بدحواس سا اس کی جانب بھاگا، اس تک پہنچا جس کا خون نکل رہا تھا۔
اشنال اور سمینا بھاگتی ہوئی آئی تھی اس کے پاس۔ کیا خوشبوؤں کا دورانیہ اتنا مختصر ہوتا ہے؟ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، پھر ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھایا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چل پاتا۔ اس کی ٹانگیں چلنے سے انکاری ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے بہت کم ٹائم میں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ نرس اور ڈاکٹر آ جا رہے تھے۔ روشنال، صغیر صاحب اور سمینا بیگم پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل آئے تھے۔ آغا جان اور اشنال گھر تھے۔ شام تک ایسے ہی چلتا رہا۔ منال کا آپریشن تھا۔ انہوں نے حسنال سے پیپر پہ سگنیچرز کروا لیے تھے، جو کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کیے تھے۔ دن سے رات ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر کے مطابق اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کا آپریشن ہو گیا تھا۔ جب ایک ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مبارک ہو سر، بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن آپ کی وائف کی حالت بہت خراب ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ ان کے سر پہ بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں، ان کے کیس میں بھی کافی کمپلیکیشن تھی، ان کے کومے میں جانے کا خدشہ زیادہ ہے۔ بس آپ دعا کریں اور حوصلہ رکھیں۔ وہ یہ کہتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے حسنال کے ذہن میں منال کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آج چھٹا مہینہ تھا اس کو ہوش کی دنیا سے باہر قدم رکھے ہوئے۔ حسنال نا امید نہیں تھا، لیکن اس کے لیے پریشان ضرور تھا۔ سب نے اسے کہا تھا کہ شادی کر لو، کیونکہ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بالکل نہیں تھے۔ اور فاطمہ کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے سمینا بیگم اور صغیر صاحب نے اسے دوسری شادی کے لیے بہت زیادہ فورس کیا تھا، مگر وہ امید کا آخری پہلو بچانا چاہتا تھا جو کہ اس نے رب کے لیے اس کے لیے رکھا تھا۔ فاطمہ تو اس کی جان بستی تھی، وہ اس کی کل کائنات تھی، اور وہ دوسری اپنی ماں کی کاپی تھی۔ حسنال خود اس کا خیال رکھتا، وہ اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے چاہتا تھا، وہ تو اس کے لیے ماں باپ دونوں بن رہا تھا۔ اس بچی کی تو ماں کو ضرورت تھی۔ اشنال بے شک اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن جو کشش ماں کی گود میں ہوتی ہے وہ دوسری عورت کی گود میں تھوڑی ہوتی ہے، اور اشنال خود تحقیق کے مراحل میں تھی اور خود ماں کے درجے پہ فائز ہونے والی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، وہ تو اپنے حصے کی سزا بھگت چکی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، یا شاید اللہ کا امتحان رہتا تھا۔ سنیے سر، آپ سے ضروری بات کرنی تھی، کیا 2 منٹ آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ نرس پھر سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کو کھویا ہوا دیکھ کر بولی، اس نے بڑی ڈاکٹر کا پیغام دیا تھا۔ وہ اس کی بات سنتا اٹھ کھڑا ہوا اور مین روم میں آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں سلام کیا اور اسے سامنے بٹھایا۔ دیکھیں سر، ہم اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو بچا لیں، لیکن آپ کی بیوی بے ہوشی کے ٹراما میں ہے کہ ان کے ڈیتھ کے ہونے کے چانسز 99% ہیں۔ ان کا بچنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے ہم نے نرسز اور تمام آلات کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، وہ شاید ماحول چینج ہو تو ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارا پورا عملہ چینج ہوتا رہے گا۔ ان کے سر پہ گہری چوٹیں آئی ہیں، ہم ان کا مکمل علاج بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسا مرض ہے جہاں انسان اچانک سے زندگی کی طرف بھی سروائیو کر سکتا ہے، یا پھر اچانک اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ اسے معاملے کی باریک بینی سے آگاہ کر رہی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ وہ ان کی بات سنتا کچھ توقف کے بعد بولا تھا۔ جی، کیا مطلب؟ ڈاکٹر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے میری وائف کے مرض کو لا علاج کر دیا ہے۔ میں نے صرف سنا تھا کہ سائنس والے اللہ سے زیادہ دریافت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے مجھے مایوس کیا، لیکن اس ڈاکٹروں کے ڈاکٹر نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ آپ مجھے اس سے نا امید کر رہی ہیں جس کی تخلیق آپ میں ہے، میں ہوں، سب ہیں۔ اس نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دیکھیں، میں تو صرف آپ کو ان صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ آپ تو عجیب ہی خطبی شخص ہیں۔ ڈاکٹر نے اب کی بار تھوڑا سا تلخی لہجہ اپنایا۔ مجھے علم ہے کہ آپ مجھے آگاہ کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو میں اس پاک ذات پہ بھروسہ نہیں تھا۔ آپ نے یہی کہا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں،
یا ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ ایک بار آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کوئی بھی یقین کا پہلو میرے ہاتھ میں نہیں تمایا۔ جب آپ ڈاکٹر ہو کر کسی کو مایوس کرتی ہیں تو سوچیں تو وہ کیا اللہ آپ سے خوش ہوگا؟ جب آپ مریض سے پہلے اس کے احباب کو مارتی ہیں، ان کی آنکھوں سے چمک چھینتی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کو آپ سے شکوہ نہیں ہوتا ہوگا؟ آپ کی تسلی کا ایک لفظ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے۔ وہ مضبوط اعصاب والا شخص ڈاکٹر کو اللہ پہ یقین کا درس دے رہا تھا۔ دیکھیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے حلیے کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے، اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو لگا کہ اس کے کہنے پہ اسے غصہ آیا ہو شاید۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں غصہ میں ہوں؟ مجھے غصہ آتا تو آپ کی ہاسپٹل کی ایک چیز بھی سلامت نہ رہتی۔ اور مجھے غصہ کیوں آئے گا جب مجھے اللہ پہ یقین ہے؟ پتہ ہے یقین کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑتا ہے اور کوئی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں نے تو سب کچھ اس پاک ذات پہ چھوڑ دیا ہے، پھر میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں؟ خیر، اٹس اوکے، معذرت چاہتا ہوں، لہجہ تیز ہو گیا تھا میرا، لیکن میرا رویہ ہرگز غلط نہیں تھا۔ آپ سارے ارینجمنٹس کر دیں، میں انہیں گھر لے جاؤں گا۔ آپ چارج کی لسٹ مجھے بنوا دیجیے گا، میں ادا کر دوں گا۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے ڈاکٹر یہ سوچنے پہ مجبور ضرور ہوئی کہ کوئی اتنا صابر کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عمر میں خود کافی بڑی تھی اور تو 22-23 کا لڑکا ہی تھا، پھر وہ اتنا سمجھدار کیسے تھا؟ وہ کتنا صالح تھا کہ اسے اللہ پہ اتنا یقین تھا۔ 6 مہینے سے وہ روزانہ ادھر آ رہا تھا، لیکن کبھی وہ نا امید نہیں ہوا تھا۔ دن ویسے ہی گزر رہے تھے، کیونکہ وقت کا کام ہے گزرنا، مگر اس کی حالت پہ کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ نرس اس کا روزانہ چیک اپ کر کے جاتی، اشنال اپنی طبیعت خرابی کے باوجود بھی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ حسنال گھر آتا تو اسے دیکھ کر نیند روٹھ جاتی تھی۔ نرس جو اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، اس شخص کو تھکا تھکا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی سی چھا گئی۔ حسنال بخت نے تو جیسے چین سکون خود پہ حرام کر لیا تھا۔ اس کے اندر کا شرارتی سا لڑکا نہ جانے کب کا مر چکا تھا۔ وہ اب ایک سمجھدار شوہر تھا اور سب سے بڑھ کر اپنی گڑیا کا باپ تھا، جو اب کے 9 مہینے کی ہو گئی تھی۔ وہ اب بیٹھتی تھی، اس کو دیکھتے ہی ہا با کرنے لگ پڑتی۔ حسنال گھر آیا تو اشنال اسے فاطمہ کو لے کے آیا اور اسے بسکٹ کیک وغیرہ کھلاتا رہا۔ وہ کھاتی اور ساتھ ساتھ کھلکھلاتی۔ اس کو کھلکھلاتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ایک دم وہ منظر سامنے آیا جب اس پہ قیامت بیتی تھی، جب وہ تیار ہو رہی تھی، جب اسے بختی اماں کے گھر لے کے گیا تھا۔ 2-3 منظر نگاہ کے سامنے آئے تھے۔ وہ کھینچ کر فاطمہ کو ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ 23 سالہ مضبوط باپ 9 مہینے کی بیٹی کو گلے لگا کے رویا۔ وہ بہت صابر تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھا جو بن ماں کے تھی، اپنے آنسوؤں پہ نہ کنٹرول کر سکا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوا اور اس کو ساتھ لگا کے تھپکنے لگ پڑا، جو تقریباً 15 منٹ بعد باپ کے مضبوط اور شفقت آمیز کندھے پہ سر ٹکائے سو گئی تھی۔ حسنال نے اس کو سوتا دیکھ کر نرمی سے لٹایا اور خود فریش ہو کر اپنی اس کی نیند کی اسیر بیوی کے پاس لے آیا تھا، جو نیند کی شیدائی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور دیوانہ وار اس کو تکنے لگا۔ لگتا ہے ناراض ہو جو یوں خاموش ہو گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی ناراض ہو جائے ہوگی مجھ سے۔ پلیز آنکھیں کھولو، ایک دفعہ اپنی اور میری بیٹی کو دیکھ لو، وہ بہت پیاری ہے، بالکل تمہارے جیسی ہے، پاکیزہ سی۔ ایک بار اسے دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ وہ اس کے عارض کو چھوتا درخواست مندانہ لہجے میں بولا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، میں خود سے تمہارا عکس ڈھونڈ رہا ہوں۔ پلیز منال، ایک دفعہ آنکھیں کھولو تو پتا چلے گا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جہان ہو جس میں تم ہو، میری بیٹی ہو اور میرا اللہ تمام نعمتوں سے نوازے۔ میں زندگی کے ان حسین پلوں کو تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی ٹھنڈی پیشانی پہ لب رکھتا بے بس سا بولا۔ وہ کچھ پل اسے محسوس کرتا رہا، پھر اٹھ کر عشاء کی نماز ادا کی اور سورۃ رحمان کی تلاوت روزانہ کی طرح کی، جو اس کا معمول تھا۔ وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ روزانہ
تلاوت کر کے جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے چھو کر دیکھا، اس کی پلکوں سے آنسو صاف کیے۔ اسے لگا وہ اب ریسپونس کرے گی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا لیکن اس کا ریسپونس نہیں آیا تھا، لیکن اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ قرآن پاک عقیدت سے الماری پہ رکھ کے پلٹا اور آئل لیتا اس کے پاس بیٹھ گیا اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں پہ آل لگایا۔ اسے پتا تھا کوئی رسپانس نہیں آنا، لیکن پھر بھی اس کے برے بالوں پہ سکون سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس دن پتا ہوتا تو تم پر سے صدقے کے پیسے نہیں بلکہ اپنا آپ وار دیتا۔ اس دن تمہیں میری نظر لگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا، اس سے باتیں کرتا کرتا وہ اس کے کندھے کے ساتھ سر رکھتا نیند کی وادی میں جا اترا تھا۔ وہ سر اتنا ضرور دور رکھتا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ اس کے پاس رکھتے ہی سو گیا۔ اس کے پاس سکون تھا۔ حسنال سویا ہوا تھا جب اسے بازوؤں پہ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے دیکھا تو منار اپنی انگلیاں ہلا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگ پڑا اور پھر آن کی آن میں اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ وہ نرسز کی جانب بھاگا جو اس کے زیر نگراں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کی ٹیم آئی اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی۔ اس کو آکسیجن لگایا گیا کیونکہ وہ ریسپانس دے رہی تھی۔ حسنال تشکر بجا لایا اور وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ ماشاءاللہ، لو از اے میریکل۔ ڈاکٹر باہر نکلا اور اس کو سجدے میں دیکھتے ہوئے حیران کن لہجے میں بولا، پورے 9 مہینے بعد ہوش میں آنا ایک معجزہ ہی تو تھا۔ وہ معجزہ رب نے حسنال بخت پہ کیا تھا۔ آج اس کا یقین رنگ لایا تھا۔ وہ صبر کی آخری حدوں سے نکلا تھا۔ وہ کاسہ لیے رب کے پاس گیا، پھر اس کے رب نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، اور بے شک وہ خالی ہاتھ لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ بس دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو مایوس ہونے کی بجائے رب کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے، اور ہم سے بہت زیادہ لوگ مصلحت سمجھتے نہیں ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مایوسی تو کفر گناہ ہے۔ آج حسنال بخت کا اپنے اللہ پہ یقین رنگ لے آیا تھا۔ بے شک 9 ماہ کم عرصہ نہیں تھا اور اس کی تکلیف بھی بہت بڑی تھی، لیکن اس رب کی رحمت سے کم تھی، اور وہ اللہ تو بندے پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب بے شک حسنال بخت کی آئندہ آنے والی زندگی میں بہاریں ہی منتظر تھی۔ منال ہوش میں آنے کے بعد نارمل نہیں رہی۔ اس کی بیماری نے بالکل اسے مرجھا کے رکھ دیا تھا۔ وہ خالی ذہن سے خلا میں دیکھتی رہتی۔ حسنال نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اس کے چہرے کی شادیت ختم ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی ویرانی چھائی رہتی۔ حسنال کے بعد تہمینہ بیگم اور اشنال اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ وہ فاطمہ کو اس کے پاس لے آ مگر وہ فاطمہ کو پہچان نہیں پاتی، حالانکہ وہ اس کی بیٹی تھی جس کے لیے موت کے منہ سے بچ کے آئی تھی۔ حسنال اسے روز اس کے پاس لے کر آتا۔ وہ اسے دیکھتی رہتی مگر کچھ بولتی نہیں۔ وہ آج بھی فاطمہ کو اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری جنت ہے، یہ ہماری فاطمہ ہے۔ اس نے فاطمہ پہ نظر مرکوز کی ہوئی تھی۔ حسنال نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے منال کو پیار محبت اور نرمی سے بتایا۔ منال نے کچھ کہا نہیں، وہ رونے لگ پڑی، اور کچھ دیر بعد اس نے کانپتے بازو آگے کیے تو حسنال نے حیران سا ہو کر اس کی باہوں میں فاطمہ کو دیا تھا، جو بڑی بڑی آنکھیں لیے گول مٹول سا چہرہ، اس کی نظریں اپنی ماں پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ ہماری بیٹی ہے، فاطمہ، فاطمہ۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈال کے تصدیق چاہی۔ اس کے اسبات پہ سر ہلانے پہ وہ اس کے اپنے سینے سے لگائے ممتا کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے معصوم چہرے پہ پیار کیے جا رہی تھی، اور اس کی آواز سن کر حسنال کے دل میں ٹھنڈک سی پھوار اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر فاطمہ کو پیار کرتی رہی۔ فاطمہ ممتا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ منال نے ایک دفعہ پھر فاطمہ کے معصوم چہرے پہ لب رکھے اور اس کی جانب دیکھا، جو تھکن میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایکٹیو ظاہر کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مجھے دے دے، آپ تھک جائیں گی۔ اس نے اس کو گود سے لے کر فاطمہ کو اپنے ساتھ لٹایا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں آج، اور ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔
منال آج ٹھیک لگ بھی رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا تو منال کی دھیمی مسکراہٹ اور اس بات میں سر ہلنے کے ساتھ ہی وہ اس کی گود میں سر رکھتا اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ تم بہت اچھے ہو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کے بکھرے بالوں کو ہٹاتی اس کی کشادہ پیشانی پہ لب رکھ گئی تھی اور اس کی ناک سے ناک مس کرتی، پھر اس کی آنکھوں پہ لب رکھتی حسنال بخت کو حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھتی اس کو پہلے سے کمزور سے دیکھتی فکرمندی سے بولی، یار فٹ فاٹ ہوں میں، بس کام زیادہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہوں میں۔ اس کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر اس نے اسے مطمئن کیا۔ منال اس کی کمزور دلیل سن کر مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں بھی نمی آئی۔ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ کام تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ایک جانب سوئی فاطمہ پہ اور ایک ساتھ اس کے باپ پہ کمفرٹ درست کیا تھا، جو کہ اب پرسکون سا سو رہا تھا، اور منال ساری رات ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک کرتی رہی۔ وہ کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے کو۔ اس نے جھک کر فاطمہ کے سر پہ لب رکھے اور فاطمہ کے باپ کے بھی۔ وہ دونوں اب اس کی کل کائنات تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لازم ملزم ہو چکے تھے۔ 2 سال بعد روشنال جو آغا جان کو ایکسرسائز کروا رہا تھا، اس کو رونے کی آواز آئی۔ وہ ان سے اجازت لیتا اندر کی جانب آیا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ شاک سا ہو گیا تھا۔ اس کا 1 سال کا بیٹا ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا اور ان کی زوجم لالی پاپ منہ میں لیے چوس رہی تھی۔ ایشل تو سکون سے سوئی ہوئی تھی، جبکہ مسیم اماں کو دیکھ کے رو رہا تھا، جس نے اوپر سے ریپر اتار کے اسے تھمایا، پھر کھینچ کے خود کے منہ میں ڈالا تھا۔ ایشل اور مسم جرواں تھے۔ ایشل باپ اور مسم کی شکل ماں پہ تھی۔ دونوں ہی بہت پیارے تھے۔ اللہ نے انہیں رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی گراہٹ اور سختی پوشیدہ تھی، اس نے گھبرا کر دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ روشنال بخت کے کشادہ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اشنال نے لالی پاپ کو غیر ارادی طور پہ اپنے دوپٹے کے نیچے چھپایا تھا۔ روشنال اس کے پاس آ کے بیٹھا اور جھک کر ایشل کے ماتھے پہ پیار کیا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ لاڈ کرتا رہا تو ایک گولی اشنال پہ ڈالنا نہ بھولا تھا۔ اشنال کو پتا تھا اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر یہ کیا؟ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے۔ اس کی نازک سی کمر کے گرد اس شخص کے مضبوط لمس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اشنال کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اس کی گرفت سخت رہی تھی۔ وہ تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک سانس آ رہی تھی تو دوسری جا رہی تھی۔ اوئے! یہ دیکھتے مسم روشنال بخت چھوٹی سی آواز نکال کے آگے ہوا اور باپ کے کندھے پہ اپنے چھوٹے ہاتھ مارے۔ روشنال نے اسے خود میں بینچا تھا۔ وہ کچھ نہیں، ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی تھی، لیکن پھر بھی روشنال کے نارمل ری ایکشن دیکھ کر پتا چلا کہ روشنال کو پتا نہیں چلا کہ وہ لالی پاپ کھا رہی تھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ ادھر مجھے دو، اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر بغیر کسی رعایت کے لہجے میں کہا تھا۔ کہ کیا؟ اشنال بی بی تو ایسے پوچھا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ آخر یہ بھی تو شو کروانا تھا کہ اسے کچھ علم نہیں ہے۔ اس کی زبان گگیا کر رہ گئی تھی۔ میں کھلونا یا چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے تم بہلا لو گی۔ اس کی آواز اتنی کاٹدار تھی کہ اشنال کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس کی تھوڑی اس کے کندھے پہ سختی سے ٹکی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے اس کے ہاتھوں سے لالی پاپ لے چکا تھا جو روشنال کو کانپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ سب میری دی گئی نرمی اور ڈیل کا نتیجہ ہے جو تم ایسی فضول حرکتیں کرتی رہی ہو۔ میں نے منع کیا تھا ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنی، تو تم نے تو میری سننی ہی نہیں ہے۔ خود بھی دن بدن خراب ہو رہی ہو اور میرے بچوں کو بھی کر رہی ہو۔ یہ لا کر کس نے دیے ہیں؟ روشنال نے پچھلے دنوں بھی اسے منع کیا تھا کہ اب نہیں کھانا۔ اس نے تو بہت احتیاط سے چھپا کر رکھے۔ وہ جب کام پہ چلا جاتا وہ تب کھاتی تھی، مگر اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اور کہاں ہے؟ اس نے سختی اور کرے تیور سے اسے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر پیار بھی بہت آیا، جو ماں بننے کے بعد اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو اکثر دیکھا تھا کہ مائیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں،
مگر بقول اس کی بیوی خود ہی بچی بنتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار تو بہت تھی، ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ رات کو ایک کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ساری رات کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کرتی رہتی۔ اور تو اور میرے پاس نہیں ہے، ایک ہی تھا۔ وہ جتنا لہجے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی لہجہ لڑکھڑاتا جا رہا تھا۔ میں خود دیکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے ایک بھی نظر آ گیا تو زوجم تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لگے جھکتے اس نے سختی سے کہا۔ اشنال ڈر سی گئی تھی، مگر بمشکل اسبات میں سر ہلا کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ اب کبرڈ الماری چیک کر رہا تھا۔ اشنال کی نظریں اس کی چوڑی پشت پہ تھی، جو ایسے انویسٹیگیشن کر رہا تھا جیسے اشنال کوئی جاسوس ہو اور CID کا مخصوص شخص۔ وہ جانچ پڑتال کرتے وقت ایک نظر گور کے اس پہ بھی ڈالتا۔ شکل بے شک میری جیسی معصوم ہے، لیکن حرکتیں تو باپ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں۔ ان کی طرح خڑوس ہوں، میں بھول ہی گئی تھی کہ خون کا بھی اثر ہوتا ہے، دوسری ان کی فوٹو کاپی ہو۔ میں تو 50% شیئر کرنا تھا، لیکن میرے بچے، عزت تمہیں راس نہیں آئی۔ اب سے تم بھی میرے کرائم پارٹنر کی لسٹ سے فارغ ہو، تمہیں تو ہمدرد سمجھا تھا۔ وہ بالکل ہلکی سی آواز سے اس کے کان میں بھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ یہ کہتی ایک نظر روشنال کو دیکھتی اور ایک نظر اپنے بیڈ سائڈ کے تکیے کے نیچے دیکھتی، خود کو داد دے رہی تھی جیسے وہ کبھی اس کے راز تک پہنچ نہیں پائے گا۔ روشنال جو اس کی معصوم اور شکوے بڑے باتیں سن رہی تھی، جو بیٹے سے راز و نیاز کر رہی تھی، چہرے کے تنے ہوئے تاثرات ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ اب بالکل ہی روشنال کا قصور بھی نہیں تھا، وہ اسے تنگ ہی بہت کرتی تھی۔ روشنال نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے اشنال کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، جس کی نظر دوسری سائڈ پہ پڑے تکیے پہ تھی۔ وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا، اشنال بچا کر نگاہ اس پہ ڈال رہی تھی۔ وہ دیکھتا رہا مگر اسے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا دوبارہ بیڈ پہ آ بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب بہت سخت سزا ملے گی میری جان، اس کی آواز میں سرد پن تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہر نوع سنجیدگی سے بولا، مگر اب میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ سچ میں کچھ نہیں کیا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جج جی، اس نے گڑبڑا کر کہا، یہ کیا ہے؟ ایک دم سے اس نے بیڈ کا فوم اوپر کیا، نیچے لالی پاپ پڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی ایک دو نہیں تھے، ڈھیر سارے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے پھر؟ اب کی بار اس کے سوال میں اور زیادہ سختی تھی۔ اشنال بول بھی نہ پا سکی تھی۔ کیا ہے یہ اشنال؟ منع کیا تھا یہ گند بلا نہیں کھانا، اس میں کیمیکل پایا جاتا ہے۔ یا تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا، وہ کھا لیتی نا۔ تم خود میں تو بری عادتیں ہیں، مگر میرے بچے کو بھی ڈال رہی ہو۔ ایک تو تم میرے منع کرنے کے باوجود لائی بھی، دوسرا تم چھپ چھپ کے کھا بھی رہی ہو، تیسرا تم میرے پوچھنے کے باوجود بھی نہیں بتا رہی، اور چوری پکڑنے پہ بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ بتاؤ کیا سزا دوں؟ اس کے بازوؤں کو پکڑ کے وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ سپرمین، مجھے کانپتے اور دھڑکتے دل سے اس کی سرد نگاہوں کو ہنوز خود پہ جمے دے کر شدت سے اس کے سینے سے آ لگی، اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ وہ روشنال بخت کے دل میں ہمیشہ ہلچل مچا دیتی تھی، اس کے مضبوط ارادوں کو ڈول و نوال کر دیتی، اس کی غصے بڑی آنکھوں سے ساری سرد مہری ختم کر دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے سنگی مجسمے کے اندر فٹ پتھر دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ سوری نا، وہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگ پڑی۔ میسم باپ کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں پہ غصے سے ہاتھ مارنے لگا۔ روشنال نے انشال کے آنسو دیکھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ یہ لایا کون تھا؟ اب کی بار نرمی سے پوچھا اور پھر میسم کو ساتھ لگایا، جو اب اس کی گری کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ حسنال بائی لائے تھے، اشنال نے لاڈ سے کہا اور اس کی بیڈ پہ ہاتھ پھیرنے لگی، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی تو، اس سے یہ بات سن کر روشنال کے منہ سے اچانک سے الفاظ پھسلے۔ آپ گالی بھی دیتے ہیں سپرمین؟ اشنال نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا مطلب، اس کی تو میں سیٹنگ کرتا ہوں۔ روشنال نے بات کو اچانک سے سنبھالا، لیکن گالیاں کیا، حسنال تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر اشنال نے جتلایا تھا، میں اسے کچھ نہیں، بہت کچھ کہوں گا۔ تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ تم ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہو۔
یہ کہہ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے وہ پیچھے ہٹا اور سارے لالی پاپ ہاتھ میں لیے اور نکل گیا، جبکہ اشنال بے بسی سے حسنال کی خیریت کی دعا مانگنے لگی، جو آج دوسری بار بری طرح پھنسنے والا تھا۔ حسنال جو کام پہ تھا، اس کے فون پہ بہت زیادہ کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو منال کی مسڈ کال تھی۔ وہ ہر چیز کلوز کرتا جلدی سے نکلا تھا۔ اسے فکر نے آ گھیرا تھا، کیونکہ جہاں وہ اسے تھی وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ اس نے تیزی سے سیڑھیوں پہ قدم رکھے اور بھاگا، جب گھبراتا ہوا وجود اس کے ساتھ آ ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ ٹکرا کے گرتی، حسنال نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بکھرے بال، روتی آنکھیں، پھولی سانسیں، دوپٹے سے بے پرواہ وجود، اس کی جان سے پیارا جس کی زندگی کے لیے اس نے منتیں مانگی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کو پریشان دیکھ کر گھبرا ہی تو گیا تھا۔ وہ حسنال، فاطمہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے، وہ مجھ سے ضد کر رہی تھی، میں نے اسے تھپڑ مارا، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں فدر میں دودھ ڈال رہی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتی ہیں؟ کیوں ستم کرتی ہیں مجھ پہ؟ حسنال نے اس کی بات سن کر گہرا سانس بھرا اور پھر اسے خود سے لگائے اوپر لے آیا تھا۔ پتہ ہے، مجھے لگا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ کی یہ حالت مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ آپ جب بھی اس اجڑے حلیے میں میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہتا اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ حسنال، وہ فاطمہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، وہ آغا جان کے پاس کھیل رہی ہے۔ اس نے اسے حوصلہ دیا اور گود میں بٹھا لیا۔ منال ہوش میں تو آ چکی تھی، اسے نہیں پتا تھا 9 مہینے کوما میں رہی تھی، لیکن وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھی اسے محسوس کرتی تھی۔ حسنال کو پتا تھا کہ اتنے عرصے بیمار رہنے کے بعد وہ خالی دماغ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے دماغ میں گہری چوٹیں آئی تھی۔ حسنال نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، وہ اب پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے بالوں والی بلی کے لیے کوئی بھی ہومیوپیتھک والی دوائی نہیں چھوڑی جو کہ اس کے بالوں پہ نہ آزمائی ہو۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ اس کے بال پہلے سے لمبے بلکہ بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ 2 سال سے وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتا تھا، یہ بات الگ تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ کام کر لیتی تھی۔ حسنال، تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھے ہو، میں بیمار رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، اس نے اپنی طرف سے صلاح دی تھی، جبکہ حسنال، جو کہ اس کے کندھے پہ لب رکھ کے اسے بازوؤں کے حصار میں لیے پرسکون سا لیٹا تھا، وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا تھا۔ وہ اس کی بازوؤں کے حصار میں لیٹے، اس کی گردن پہ تھوڑی رکھے، اس کے سر پہ انگلیاں چلاتی دھیمے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، شکر آپ نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہیں بھول لی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے اس کی بات بدلتے شرارتی سے لہجے میں کہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ان کے علاوہ کسی اور کی بات ہو، اور نہ ہی وہ دماغ پہ زور ڈالے۔ اس نے بے ڈنگی سے بات کی تھی، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے، بات کو مت بدلو۔ اس نے آنکھیں نکالتے سختی سے کہا، اچھا بتائیں، پھر کوئی لڑکی ورکی ڈھونڈ رکھی ہے میرے لیے؟ حسنال بھی اس کی بات سن کر مسکرایا اور مزے لے کر کہا، میں ڈھونڈ لوں گی، تم بس شادی کر لو۔ منال نے دل پہ پتھر رکھتے کہا تھا، نہیں، وہ خود ڈھونڈ لوں گا۔ حسنال نے ڈمپل کی نمائش کرتے جان بوجھ کر کہا، تم سچ میں شادی کر لو گے؟ وہ تقریباً 5 منٹ بعد بولی، کیا تم سچ میں مجھ سے اکتا گئے ہو؟ حسنال کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی، وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ہائے اللہ، بس جہاں تک آپ کا ضبط تھا؟ وہ اس کی حالت افسوس کرتی نفی میں سر ہلاتا بولا، ابھی تو میں نے 2 اور شادیاں کرنی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر چرایا تو حسنال تو اس کے سینے پہ مکوں سے وار کرنے لگی، ایک بات یاد رکھنا میری بری بلی، مرد کو مذاق میں بھی دوسری شادی کے بارے میں مت کہنا، مرد اتنے سنہری موقع کو نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ منال خاموشی سے اس کو سنتی، بڑے مان سے اس کے ساتھ لگی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا نہ مجھے سونے دیں گی؟ کل کا سارا دن بھی مصروف ہے، فنکشن ہے، تو مجھے سونے دیں تاکہ میں فریش رہ سکوں۔ وہ اس کو خود سے لگاتا سو گیا۔ کل کے چڑھنے والے سورج میں خوشیاں منتظر تھیں ان کے لیے۔ بخت ولا میں جشن کا سماں تھا، سارے بخت ولا کو ایسے سجایا گیا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، لیکن آج 3 بچوں کا عقیقہ تھا۔
आगा जान का सख्ती से हुक्म था कि सालगिरह की बजाय अकीका हो, इसलिए इन्होंने कुरान ख्वानी के लिए महफिल का एहतमाम करवाया था, जिसमें कारी और मौलाना आए थे। इस महफिल में बेशक ईशल और मिसम की बर्थडे की इजाज़त दी गई थी। आज कई सालों बाद बख्तविला का बाग जागा। आज बख्तविला में खुशियों के ढेर थे। हर चीज़ नए सिरे से सेट करवाई गई थी। आगा जान आज मुतमईन थे। बेटे की वफात के बाद वो जैसे जीना ही भूल गए थे। इनको इन अंदर ही खा लिया था। इनकी खुशियों की बर्बादी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब इन्होंने भतीजी की मोहब्बत में अपने लाडले बेटे का इख्तिताम किया। जब इसको घर से निकाला, वो बाद में पछताए। वो बेटे को वापस लाना चाहते थे, मगर इनको इनकी अनार ने तबाह किया था। आज सालों बाद इन्हें लगा इनकी उजाड़ जिंदगी में जीने की उमंग पैदा हुई हो। आज वो बहुत खुश थे। यार कितनी देर लगाओगी, एक तो तुमसे मेकअप ही नहीं हो रहा। रोशनाल मिसम को तैयार कर रहा था। इसे गुस्सा आ रहा था, जो पिछले 10 मिनट से ड्रेसिंग रूम में घुसी हुई थी। अब अगर तुम बाहर ना आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा जोजम। रोशनार को गुस्सा आया था। उसके ये कहने की देर थी। वो जल्दी से बाहर निकली थी। ग्रीन और हार्टिल कलर की मैक्सी पहने और मैक्सी को दोनों हाथों से पीछे किए सहर करते दिलकश नकूश, लंबी पलकें, सिल्की बाल, नाजुक सरापा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी छोटी सी नाक पे बहुत गुस्सा छाया था। रोशनाल के लब मुस्कुराहट में डले। ये आप इसलिए मैक्सी लाते हैं ना, ताकि मुझे आपसे हेल्प लेनी पड़े। उसने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात से कहा। तो रोशनाल मिसम को बेड पे लटाए उसकी तरफ आया और उसे मोड़ कर उसकी बैक अपनी तरफ की और जिप बंद की। तो ये ना पहनती, रोशनाल ने अपने लिए मशवरा दिया। क्यों ना पहनूं, जब आप और हसनाल बाई की ड्रेसिंग सेम है तो मैं और आप ही क्यों ना सेम ड्रेसिंग में हो। वो मुंह बसोती उसकी बात से इनहिराफ कर चुकी थी। अच्छा जोजम, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो तुम हर रूप में ही प्यारी लगती हो, इसमें तुम सितम ही डालती हो। वो उसे ड्रेसिंग टेबल पे बिठाते बोला और कुछ देर बाद इसे बच्चों की तरह तैयार करते नीचे की जानिब ले आया था। हसनाल में अच्छी लग रही हूँ ना, ग्रीन मैक्सी और एक तरफ साइड पे सेट किए दुपट्टा, ब्राउन बालों को कर्ल किए एक जानिब फेंके, बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों की रौनक वक्त के साथ बढ़ रही थी। हसनाल, जो फातिमा को आगा जान को देखकर आया था, उसकी आवाज़ सुनकर पलट कर इसे देखा। हसनाल को तो आम दिनों में वो बिखरे हुलिये में भी अपने हवासों पे छाई मालूम होती, और आज तो इसको देखा ऐसे लगा कि अपने असाबों में बिजलियां छाई हुई महसूस हुई थी। बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ? वो इसको ख्यालों में खोए देखकर फिर से बोली। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच बोलने की मेरी ताकत नहीं है। हसनाल, जो इसको देखकर इसमें खोया था, जानबूझकर इसे चिढ़ाने की खातिर बोला था। क्या मतलब? मन्नाल ने ना समझी से कहा। मतलब ये सच बोलूं तो रहूं कहाँ? उसके मनमोहने चेहरे को अखियों के जरिए दिल में उतारते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो। मुझे पता था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसलिए पूछा। वो उसकी बात को समझती आंखों में नमी लाते बच्चों की तरह बोली और गुस्से से लाल पीले चेहरे को पांव पटकती नीचे जाने लगी। जब हसनाल ने आगे होकर उसको बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मन्नाल आन की आन उसके सीने से आ लगी। वो इसको खुद में समोए हुए था। इसने इसे खुद में इतने ज़ोर से बेंचा कि मन्नाल को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। छोड़ो मुझे, मैंने सिर्फ पूछना था कि कैसी लग रही हूँ। तुम उसकी सज़ा में मेरी सांसें बंद कर रहे हो। वो बिल्की थी। पागल हैं आप। वो ही तो बता रहा था कि कैसी लग रही हो। आप अच्छी नहीं बल्कि बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी लड़की। उसके सर पे लब रखता सदके के नोट फाड़ के अपनी जेब में रखे थे। चलो देर हो रही है। वो अपने सर पे दुपट्टा फैलाती जल्दी से बोली थी। वेट। हसनाल ने फ्रंट पॉकेट से लॉकेट निकाला और उसका दुपट्टा पीछे करके उसकी गर्दन में पहनाया और उसे शीशे के सामने खड़ा किया। तो मस्मराइज होकर अपनी गर्दन में अल्लाह का नाम देखा। मुझे तो लगा कि तुम्हारा नाम होगा। वो हैरान होकर प्यार से लाकट पे हाथ फेरती बोली। है तो सही मेरा नाम। आपकी नज़र इस पाक नाम पे पड़ेगी तो मेरी याद खुद ब खुद आएगी, और मेरा नाम आखिर में है। इसकी गर्दन से थोड़ा नीचे अल्लाह पाक के नाम पे लब रखकर मनाल की रूह को पुरसुकून किया था। हसनाल, चले, देर हो रही है ना?
وہ اسے کہنے لگی تو حسنال نے اس کے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ کیا جو ون سائڈ سے پن اپ ہوا تھا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں نیچے لے کے گیا۔ عقیقے کی رسم ہو گئی، اب کیک کاٹنا رہ گیا تھا۔ مانو کہاں ہے حسنال؟ کیک کاٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ جب منال نے مانو کا پوچھا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا جو آغا جان کی گلاسز کے ساتھ کھیلتی ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی تو تھوڑی دیر بعد ان کا کہکا نکل جاتا۔ کچھ ہی پل میں مجید بابا اور بختی اماں محفل میں خوشی بکھیرنے آئے۔ سب بہت ہی گرم جوشی سے انہیں ملے تھے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر فوٹو سیشن ہوا، فیملی فوٹو بنوایا گیا، سب نے تحفے تحائف دیے، سب کے چہروں کے طمانینت مسکراہٹ تھی۔ پھر اسی مسکراہٹ کا اختتام مگر خوشیوں کا آغاز ہوا تھا۔ بخت ولا کا بخت جاگ اٹھا تھا۔ روشنال بائی وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے سے آواز سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو منال کنفیوز سی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اشنال حسنال بائی کہتی اس نے سوچا کہ اس کے کہنے میں کیا حرج ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور کچھ فاصلے پہ حیران سا رکا جو وہ 3 سالوں کے بعد اتنی پریشانیاں اور تکلیفیں سہ کر بھی اسے نظریں نہ ملا پاتی۔ آج وہ بھی اس کا گلٹ ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کی بھابھی تھی اور اسے 3-4 سال چھوٹی بھی تھی اور اس نے غلطی کی تھی۔ وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ تھی اور روشنال کو وہ اس طرح شرمندہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی یا تو نگاہیں چرا لیتی یا بغیر دیکھے جلدی سے گزر جاتی۔ بولو۔ روشنال نے اس کو انگلیاں پھنسائے دیکھا تو بولا، آپ مجھے معاف کر دے پلیز، ہر غلطی جو میں نے آپ اور اشنال کے ساتھ کیا۔ پلیز بھائی مجھے میرا گلٹ جینے نہیں دیتا۔ اسے کہتے ہیں ایک بار ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو واپس نہیں آتا۔ آپ سب کا اعتبار ٹوٹ گیا ہے مجھ پر سے۔ مجھے علم ہے آپ اعتبار نہیں کریں گے لیکن معاف کر کے سکون تو دے سکتے ہیں نا۔ دیکھو منال میں نہیں ہوں ناراض، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اپنی زندگی میں اشنال کی اہمیت پتہ چلی اور تمہاری اس غلطی سے تمہاری اور ہم تینوں کی زندگیوں میں بدلاؤ تو بہت آیا لیکن وہ پہلے سے خوبصورت ہو گئی ہیں۔ مجھے تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے ایک شخص نے میری زندگی سے مجھے ملا دیا، اور پلیز آئندہ جب بھی میرے سامنے سے گزرو تو میری طرف دیکھو تو تمہاری آنکھوں میں شرمندگی کی بجائے میرے لیے عزت ہو۔ تم میرے چاچو کی بیٹی ہو، میرے بھائی کی بیوی ہو، میری خالہ کی بیٹی ہو، اس لیے تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز کو بھول جاؤ، ہم سب تمہاری بیماری کی وجہ سے پریشان رہے اور سب سے بڑھ کر حسنال، اس کی عزت کرو کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ میرے بھائی کے نصیب میں لکھی گئی ہو، اور آئندہ جہاں سے گزرو تو بہنوں کی طرح گزرو اور مان سے لڑ کر چیز مانگنا، نہ لے کر دے تو بابا سے کان کھنچوا لینا۔ وہ اسے سمجھاتے آخر میں شرارتی ہوا تاکہ وہ اس خوفناک فیز سے نکل آئے، اور تھوڑی دیر واقعی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ روشنال اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم لیکن میری ہیلپ نہیں کروا سکتی؟ کم سے کم مجھے یہ چیزیں تو پکڑا دو۔ میں تمہاری عمر کی تھی تو سارا کام کرنا تھا مجھے، ذرا عقل نہیں ہے تمہیں؟ وہ ٹیبل پہ چڑھی فوٹو لگا رہی تھی جو آغا جان نے دونوں پوتوں کو تحفے کے طور پہ پیش کیے تھے، جس میں دونوں ایشل اور مسم کو اٹھایا ہوا تھا۔ روشنال کمرے میں آیا تو اس کو ایشل کے ساتھ کھپتے دیکھا جو اپنی سمجھداری کے قصے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سنا رہی تھی اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتی۔ اس مصنوع کو سنا رہی تھی جسے ابھی چلنا بھی صحیح طرح نہیں آتا تھا۔ دوپٹے ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا، اس کی گلابی گھیرے دار میکسی آگے کو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جب ٹیبل سے چیزیں اٹھانے کی خاطر جھکتی اس کے سیاہ سلکی بال آگے پیچھے ہوتے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ روشنال اپنی کانچ کی گڑیا کی بڑی بڑی باتیں سن کر مسکرایا۔ اچھا 1.5 سال کی عمر میں کبیر چاچو کی زمینوں پہ کون سی ہلیں چلائی تھی؟ مجھے بتانا ذرا، میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا۔ ابھی تک تو شوز لائسنس تمہارے میں باندھتا ہوں، پونی تمہاری میں کرتا ہوں۔ وہ بچوں کی ماں ہو کر بھی ابھی تک عقل نہیں آئی اور اس چھوٹی بچی کو عقل پہ درس دے رہی ہو۔ واہ کیا کہنے آپ کے زوجم۔ روشنال آہستگی سے چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آیا اور ہاتھ باندھے محض تنگ کرنے کی خاطر بولا، آپ چپ کریں، اسے میں عقل نہیں سکھاؤں گی تو کون سکھائے گا؟
माँ हूँ, बुरा थोड़ी चाहूँगी। वो एक बार तीखी नज़रों से देखती अब मीसम, इशल और फातिमा की तस्वीर लगाने लगी। पहले खुद तो सीख लो जोजम, फिर इसे अकल पे लेक्चर दे लेना। अब की बार रोशनाल ने एक भरपूर नज़र इस पे डाली और फिर उससे पंगा लिया। उसके साथ पंगों में भी उसे बहुत मज़ा आता। वो तीखी और तंजिया बातें इसलिए करता कि वो इसके चेहरे के क्यूट क्यूट तासुरात देख सके। मुझ में बेशक अकल हो या ना हो, पर मैं इसे ज़रूर सिखाऊंगी। वो फिर से आंखें दिखाती जिद्दी लहजे में बोली। तो रोशनाल ने टेबल को हिलाया। कि क्या कर रहे हैं आप, इसलिए मुझे गिराना चाह रहे हैं कि मुझे मारकर दूसरी शादी कर सकें। वो टेबल के हिलने से डगमगाई और थोड़ा सा ऊंचा बोली। नहीं इसलिए, बल्कि इसलिए कि अपनी पहली शादी को निभा सकूं। वो ये कहते हुए उसकी मैक्सी को कोने से पकड़कर अपनी तरफ खींचता अपने बाजुओं में उठा गया। छोड़े मुझे, बच्चे देख रहे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा। वो उसके बालों को खींच कर बोली। ये तो है, लेकिन मेरा रोमांटिक होना तो बनता है। उसके गाल से गाल मस किए प्यार भरे लहजे में बोला और उसे बेड पे बिठा के खुद उसके करीब बैठा। मुझे आपसे एक यकीन चाहिए सुपरमैन। वो उसके करीब हुई थी। क्या बोलो। वो हैरान हुआ कि अब कौन सा यकीन चाहिए था इसे, कि कभी आप मिसम या इशल के सामने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। आप जितना भी गुस्सा हो, इनके सामने कभी मुझसे लड़ाई नहीं करिएगा। मुझे तू करके मुखातिब नहीं करिएगा। फिर जिस तरह आप को देखेंगे इसी टोन में मुझसे बात करेंगे। अगर आप मुझे इज़्ज़त नहीं देंगे तो ये भी इज़्ज़त नहीं देंगे। आप उनके सामने मेरी ज़ात हल्की करेंगे तो मुझे माँ नहीं समझेंगे। बेशक अभी ये मासूम हैं, लेकिन बड़े होकर ये बदतमीज़ हो जाएंगे। ये अभी सब आपकी हर बात को पिक करते हैं। बस मुझे ये यकीन चाहिए। वो उससे ये बात मनवाना चाहती थी। वो उसकी बात सुनकर साकत हुआ था। वो तो उसे लाउबाली सा समझता था, मगर अपनी इस 12 साल छोटी बीवी की बात सुनकर उसे झटका ही तो लगा था कि वो कैसे छोटी छोटी बातों को मिनटों में जज कर लेती थी। अब तो वो माँ थी, अक्लमंद कैसे न होती, हर पहलू से सोच रही थी। रोशनाल को अपनी किस्मत पे रश्क हुआ था। इसे पता था कि वो लड़की अनार नहीं करती, बल्कि हर मामले में साफ बात करती थी। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो जोजम। मैं रोशनाल बख्श आपको यकीन बख्शता हूँ कि कभी अपने बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में आपसे बात नहीं करूँगा। वो उसे खुद से लगाते प्यार भरे लहजे में कहता, उसे शक्को शुबात से दूर कर गया। अशनाल ने उसके सीने से सर टकाए मोंद के अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मनाल आज बहुत खुश थी। आज उसने शुक्र किया कि रोशनाल ने उसे माफ़ कर दिया। आज इसे बहुत कुछ मिला था। इसने एक नज़र हसनाल को देखा जो मसरूफ़ सा बैठा काम कर रहा था। उसने एक प्यार भरी नज़र इस पे डाली और फातिमा को कपड़े चेंज कराने लगी। वो इसे कपड़े चेंज करवा के फारिग हुई थी और इसे फीडर पकड़ाया। वो फीडर पीने लगी। इसे लगा तो इसने इसे झुककर हसनाल के पास लटाया कि वो उछल कूद करते कहीं गिर ही न जाए। वो 3 साल की थी, इस तरह कोई खतरा नहीं था। शरारतें करते वक्त कोई ना कोई चोट लगवा बैठती। वो फातिमा को लुटाकर पीछे ही होने लगी थी जब हसनाल के लब अपने कंधों पर महसूस हुए थे। उसके लम्स पे उसने सांसें रोक ली थीं। थक गई होगी, आराम कर ले। हसनाल की नरम और मीठी सी आवाज़ सुनाई दी थी। नहीं, मैंने मानो का यूनिफॉर्म प्रेस करना है, तुम्हारी चाय बनानी है और फातिमा के लिए दूध बॉयल करना है। आज भी मानो ने छुट्टी की है। उसके हाथ कंधों से हाथ उठाकर उन पे लब रखे और इसको बहुत प्यार से देखा, जो वाइट कलर के कुर्ते में बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो उसे देखती पीछे हटी थी और मैक्सी का दुपट्टा उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा। उसने दरवाज़ा खुला देखा तो बंद किया। आज आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। वो लैपटॉप से निगाहें उठाता इसे देखकर शरारती हुआ। शर्म करो। मनाल हाथों से कंकर उतारती साइड टेबल पे रख कर बोली। वो मैक्सी को हाथों से उठाए ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि हसनाल फिर से काम करने लगा कि इसे अहमद की कॉल आई। वो उससे बात करने लगा, जिसको अरफान दुरानी की वीडियो सेंड की, लेकिन इसने अरफान दुरानी बेटी को बीच में इन्वॉल्व करने से मना कर दिया। वो एक बेटी पे उसके बाप की बुरी खसलत जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो खुद एक बेटी का बाप था। उसकी बेशक बहन नहीं थी, लेकिन वो अपनी फातिमा का सरपरस्त था।
وہ احمد سے بات کرنے لگا اور اٹھ کے صوفے پہ لیپ ٹاپ بیگ کے کیس پہ کاغذات نکال کے تصویر بنائی، واٹس ایپ پہ احمد کو سینڈ کی۔ منال فریش ہو کے سادہ سا سوٹ پہن کے باہر نکلی تو حسنال کو فون پہ بزی دیکھ کے اسے شرارت سوجی۔ وہ جو ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ سمجھا رہا تھا، منال کو اپنا یہ سادہ سا بندہ بہت پیارا لگا، جو اندر سے بالکل باہر کی طرح پیارا تھا۔ وہ چہرے پہ بڑی پیاری مسکراہٹ سجاتی آئی اور لیپ ٹاپ گود اس کی ہٹاتی سیدھی ہوئی، اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ فون کرتا حسنال ساکت ہوا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ خود چل کے اس کے پاس آئے گی، لیکن فی الحال وہ مصروف تھا، اس لیے کوئی رد عمل نہ ظاہر کر سکا۔ وہ کبھی اس کی گردن پہ کبھی اس کے سینے پہ گدگدی کر کے تنگ کر رہی تھی۔ وہ تنگ کرتی اور ساتھ مسکراتی، اس کی بے بسی کو انجوائے کرتی کہ وہ دوسروں کو تنگ کرنے والا اب اس کے گھیرے میں ایسا پھنسا کہ بیچارہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اب اس نے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھورتا پھر سے مصروف ہوا۔ منال نے جب اسے دیکھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے تو اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کی گود سے سر اٹھاتی اس کے گال پہ لب رکھ گئی۔ اس کے بے بس چہرے پہ پیار بھی ٹوٹ کے آ رہا تھا۔ منال سے وہ 4 سال چھوٹا تھا، مگر اپنے ڈیل ڈول اور گریسفل شخصیت سے وہ اسے کافی بڑا لگتا تھا۔ ہائے منال کا سپرمین تو اچھا ہے، مگر یہ میرا سمپل مین بھی کم نہیں ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اٹھنے لگی۔ جب حسنال نے اسے پکڑ لیا تھا، حسنال فون تو اس کے لمس پہ ہی بند کر چکا تھا۔ آپ بتائیں کہ میں کتنا اچھا ہوں اور مجھ میں کیا اچھا ہے؟ وہ اس کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے معنی خیز لہجے میں بولا۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں، اور رب نے مجھے تم سے ملوایا ہے حسنال بخت۔ جب تم مجھے آپ کہتے ہو، مجھے عزت دیتے ہو، تب کے بعد اس وقت تمہارے آگے سجدہ ہونے کو دل کرتا ہے۔ میں کسی کے آگے زندگی بھر نہیں جھکی، لیکن تمہاری محبت کے آگے جھکی جب تم مجھے عزت دیتے ہو، میری بے تکی باتیں سنتے ہو، پھر مجھے اپنی روح کے حقدار لگتے ہو۔ مجھے اگر اگلے جہان میں کسی چیز کو دوبارہ ملنے کا موقع ملا تو مجھے اس قابل جانا گیا تو میں تمہیں دوبارہ اپنے اللہ سے درخواست کر کے مانگوں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگے بہت ہی خوبصورت لفظوں کا چناؤ کرتی اس کے 3 سالہ صبر کا صلہ دے گئی۔ حسنال اسے اٹھاتا بیڈ پہ لایا اور لٹایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اسے لٹا کر اٹھنے لگا۔ جب وہ اپنے ہاتھ گریباں پہ رکھتی اس کو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگی جو اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا تھا۔ واپسی پہ بتاؤں گا، آ رہا ہوں۔ حسنال نے اس کے گریبان سے نرمی سے ہاتھ اٹھائے اور جھک کر اس کی آنکھوں پہ بوسہ دے کر بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منال نے اس کو جاتے دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کے باہر نکلی تاکہ 2-3 کام کر سکے۔ وہ اس کے کپڑے پریس کر کے آئی اور مانو کو دیکھا جو کاپیاں کھولے ہی انہی کپڑوں میں سو گئی جو اس نے آج پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اسے ہلکے سے اٹھایا اور اسے دودھ پلایا تھا جو اس نے سوتی جاگتی کیفیت میں پیا۔ مانو اٹھو، شاباش، کپڑے چینج کر لو، پھر سو جانا۔ وہ اس کو ہلا کر نہایت ہی پیار سے بولی تو وہ اسے سوٹ لیتی باتھ روم میں چلی گئی۔ جب تک وہ چینج کر کے واپس آئی تب تک منال نے اس کے کپڑے ہینگ کر دیے تھے۔ وہ اسے سلا کر اس کی کاپیوں کو سنبھال کر باہر نکلی تھی اور پھر حسنال کی چائے اور فاطمہ کا دودھ بوائل کرنے لگی۔ وہ فاطمہ کے ساتھ ہی میسم اور عشر کا بھی دودھ رکھ دیتی تاکہ اشنال کو پریشانی نہ ہو۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب فاطمہ کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے ہاتھ ہلاتی حسنال کے لیے بادام کا دودھ لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ حسنال کے پاس جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ وہ نماز پڑھتے حسنال کے کبھی اس کے پیچھے ہو کر بازو باندھ لیتی تو کبھی اس کے سر سے سر جوڑ لیتی، لیکن وہ پھر بھی سکون سے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، سر پہ رومال باندھے وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین شخص لگا، اور اوپر یہ انوکھا منظر اس لیے کیونکہ اس وقت دونوں باپ بیٹی کا مکمل رشتہ لگا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے اب دعا مانگنے لگا جب فاطمہ نے اس کی گردن میں سر رکھ کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب منال کو اپنی کمی لگی تو وہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھتی، فاطمہ کو فیڈر پکڑاتی
اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ وہ شخص اپنی دل کی خوبصورتی کے سبب اسے بہت پسند تھا۔ وہ شخص اس کے دل کا بادشاہ تھا۔ وہ کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، وہ منال کے دل کی سختی پہ بری طرح بڑا جمان ہو گیا تھا۔ بادشاہ وہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے، اور اس نے منال حاکم بخت کے دل پہ راج کیا تھا۔ بس آپ کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے منال کے گال پہ ہاتھ رکھ کر عقیدت سے کہا، پھر صورتوں کا ورد کر کے اس کے سر پہ پھونک ماری تاکہ جو کبھی خالی ذہن ہو جاتی وہ نہ ہو، اور اس کے بعد فاطمہ پہ نظر دم کر کے اس پہ بھی پھونکی تھی۔ بابا، آپ کی بلی بلی مارتی ہے، بری بلی مارتی ہے، وہ فیڈر وہیں رکھتی توتلی آواز میں بولی تو حسنال اس کی آواز سنتا مسکرا دیا۔ میرے برے بالوں والی بلی، پھر میرے بچے کو ہیپی بھی تو کرتی ہے۔ حسنال نے منال کی سائیڈ لی۔ بابا مما ڈانٹتی بھی ہیں۔ وہ اس کی گود پہ چڑھتی، اس کے بالوں سے کھیلتی شکوہ کرتے ہوئے بولی، اور ہاں بری بلی، میری لاڈو کو کیوں ڈانٹتی ہیں آپ؟ وہ منال کو خود میں بینچتے ہوئے لاڈ سے بولا۔ اور مما کی شکایتیں لگاتی ہو؟ وہ اس کے گال پہ پیار کرتے بولی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ سو گئی تھی۔ یہ مجھے دو اور تم اٹھ کے دودھ پی لو، دن بدن کمزور ہو رہے ہو، ہر وقت ہماری فکر میں گلتے، ذرا پرواہ نہیں ہے اپنی۔ وہ اسے چائے دیتے مگر وہ اس کے لیے دودھ بوائل کر کے بادام ڈالتی بولی، آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے، پھر میں کیوں اپنا خیال رکھوں؟ اور ویسے بھی اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔ وہ یہ بات کر کے اسے لاجواب کر چکا تھا، اس لیے وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ پھر ان کی چھوٹی چھوٹی نوک جھونک جاری رہی اور ان دونوں کی زندگی خوبصورت تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی، جب وہ ایک دم سے اندر اس سے آتی ٹکرائی۔ جب اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، اس کی باری آواز سن کر ڈر گئی۔ وہ اس سے چھپ کر ہی وہ کام کر رہی تھی جس کام سے اس نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت بری جو اس کا ٹکراؤ ہی روشنال سے ہوا تھا۔ وہ سانس روک کے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی، جب وہ ایک دم سے اندر اس سے آتی ٹکرا گئی۔ اوف اللہ، آپ نے تو میرا ترا نکال دیا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی پھولی سانس سے بولی، ہاں اتنا تمہارا ترا یہ پڑا ہوا ہے نا، میرے ایک دفعہ بولنے سے ہی نکل جاتا۔ طنز کا ایک تیر رکھ کے اسے مارا جو بری طرح خجل ہو کے رہ گئی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو زوجم، کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپ کے لیے پانی لینے جا رہی تھی نا؟ وہ جلدی جلدی اس کے بازوؤں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ حسنال بول سے بھی اندر نہ آ جائے، پر مجھے پانی نہیں پینا، اس لیے خاموشی سے مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ نہ پر مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ اس کا حصار توڑ کر گھبرا کر نیچے بھاگی۔ روشنال اس کو گھبراتا دیکھ کر کچھ سوچنے پہ مجبور ہوا تھا۔ گہرا سانس لیتا سوئے ہوئے مسم کی طرف تھا۔ ایشل سے وہ لاڈ کرایا مگر اب باری اس کے لاڈلے بیٹے کی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور پاکٹ سے پنسل نکال کر اس کے کان پہ ہلکی سی پھیری، جس سے وہ ہلا، اور پھر روشنال نے اسے بازوؤں میں لے کر پیار نچھاور شروع کر دیا، اور کچھ دیر بعد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے نیچے آیا تو اشنال اور حسنال کو دیکھ کر اس کو اشنال کے گھبرانے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی اور اسے اس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ حسنال اس کی مخصوص چیز لے کر اوپر آیا جس کا رازداں صرف وہی تھا۔ یہ لو، یہ آخری بار تھا اور پلیز آئندہ مجھ پہ رحم کرنا۔ اس بار میں تمہارے اس جلاد کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے مار مار کے میرا برکس نکال دینا ہے۔ وہ لالی پاپ کا پیک اس کے آگے کرتا ایسے بے بس سا بولا جیسے دنیا کا بیچارہ ترین انسان وہی ہو۔ شکریہ حسنال بھائی، وہ اس کے ہاتھوں سے ڈبہ لیتی مشکور سی بولی، میں تمہاری معصوم شکل دیکھ کر رحم کھا جاتا ہوں، لیکن ہر بار نہیں اشنال، اب نہیں۔ اب میں نے رحم کھایا تو تمہارا جلاد شوہر کچا کھا جائے گا مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کر درخواست کی تھی۔ نہیں حسنال بھائی، نہیں کہوں گی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو خوشیوں والی لمبی زندگی دے۔ وہ اسے دعا دینے لگی۔ اشنال بھاگو، آ گیا اسرائیل۔
فی الحال تو میری زندگی کی دعا کرو، اگر بچ گئی تو خوشیاں وہ رب خود دے دے گا مجھے۔ حسنال پھٹی نگاہوں سے کہتا بھاگا تھا۔ وہ جو سمجھ نہیں پا رہی تھی حسنال کو ایک دم کیا ہوا ہے۔ وہ تو جب چھوٹا تھا تو الٹا کوئی کام کر لیتا تھا تب روشنال کو کہتا تھا، مگر اس کے اسرائیل لفظ کی تشریح تب سمجھ آئی جب اپنے کندھوں پہ اس کا ہاتھ دیکھا۔ تمہاری ملٹی نسل تو میں اس وقت فارغ کرتا ہوں، فی الحال اس سے تو نپٹوں۔ وہ اس کو نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے دیکھتا بولا تو اس کی بات سن کر اشنال کے گلے میں سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے ریئیکشن سے خوف آنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی مگر پھر سے اس کی ظالم گرفت میں پھنسی تھی۔ روشنال نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، جس کی رنگت خوفناک سے خطرناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی۔ بتاؤ اب کیا سزا دوں؟ وہ اس کے گال سے گال رب کرتا سختی سے بولا تو اس کی داڑھی کی چبھن اسے اپنے گال پہ محسوس ہوئی تو سانس کھینچ لی تھی۔ وہ جو اب گرے کلر کے سوٹ مردانہ وجاہت سے بھرپور تیکھی ناک پہ غصہ جمائے بے باک سی گستاخی کیے اس کو مزید مارنے پہ تلا، اور تیسرا اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو اشنال کی سانسوں میں گلی تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے سانسیں روک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری شوگر جب بلڈ پریشر لو ہو جائے تب یہ کھا لینا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے جھوٹ گڑا۔ اچھا اس ڈاکٹر سے ذرا میری بات کراؤ نا ڈیئر، مجھے بھی تو پتا چلے، اور کتنے لوگوں کو ڈسکرپشن میں لولی پاپ کا کہہ چکی ہے، پھر مجھ سے لے لینا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے لیے۔ اسے لگا کہ اب وہ اس نے لے لیے اب اسے نہیں ملیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ وہی تھا آخری ہتھیار جہاں روشنال کا دل پگھل جاتا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ روشنال نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، اس کے آنسو گالوں سے پھیلتے گردن کی طرف سفر کرنے لگے۔ میں اتنی ذلیل بھی ہوتی ہوں اس کے پیچھے، اور آپ مجھ سے چھین بھی لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں پھر بھی آپ کنجوسی کرتے ہیں، بچوں کی طرح سو سو کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ 2 منٹ میں نیچے تیار ہو کے آؤ اور میسم کو بھی لے کے آؤ، آج تمہاری ساری خواہش پوری ہوگی۔ میرا بچہ آج کا دن جو چاہے لے لینا، بس ان حسین آنکھوں پہ ظلم مت کرنا ورنہ میری پٹائی ہوگی بابا جان اور آغا جان سے کہ میں نے ان کی لاڈلی کو رلایا ہے، اور کبیر چاچو میرے خواب میں آ جائیں گے۔ میں تمہیں منع تھوڑی کرتا ہوں یار، بس اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارا سٹمک خراب کر دے گا۔ پلیز ان کو چھوڑ دو، جو چیز لے لینا مجھے خوشی ہوگی، اور یقیناً تم ایسا کرو گی جس میں میری خوشی ہوگی۔ یہ لو۔ وہ اس کی ہرنی نشیلی آنکھوں میں کھو گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے پیک پکڑایا۔ نہیں، یہ آپ کسی اور کو دے دیں، میں نہیں لوں گی، اور آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنے ستم گم سپر مین کی کوئی بات رد نہیں کرتی، ایسا بھی بھلا ہو سکتا تھا کیا؟ اور اوپر سے اس لمبے چوڑے انسان کو محبت سے دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا، اس کی روح کا مکین تھا۔ اوکے میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ وہ اس کے ہلکی بڑی داڑھی پہ لب رکھتی کھلکھلاتی چلی گئی، جبکہ روشنال نے اس کے ننھے سے لمس پہ مسکرایا۔ ایک تو وہ اس کی چھوٹی سی جان تھی، اوپر جب اس کی رضامندی میں راضی ہوتی تو اسے عشق ہونے لگ پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے مارکیٹ میں لے آیا اور ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ کھاتی تھی اسے لے کر دیں، اور پھر شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ میں لے کے آیا۔ رات دیر وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجتے دیکھتا رہا تھا۔ زندگی ان چاروں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوبصورت تھی۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ مما مانو آپی گنجی ہیں، فاطمہ پینسل سے ہاتھ کو ہٹاتی منال کا دوپٹہ کھینچ کر بولی تھی۔ نہ میرا بچہ، ایسے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بالکل اپنے بابا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو برا بولو گی تو پھر کبھی بات نہیں کریں گے، اور پھر بابا آپ کو پیار نہیں کریں گے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ چلو مانو آپی سے سوری کرو۔ اس نے فاطمہ سے سوری کروا کے سکون لیا تھا۔ صغیر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوئے تھے، اگر وہ اس رات منال کو چائے میں پھسپوس ناٹ ڈالتے دیکھتے تو وہ روشنال کی زندگی کا فیصلہ نہ کر پاتے۔ انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ لیا، اور کئی جگہ رسک لینا پڑتا ہے،
اور انہوں نے بغیر انجام کی پرواہ کیے رسک لیا تھا۔ اگر وہ اس رات منال کے حسد کو دیکھ کر ہنگامہ کرتے، اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے تو وہ باغی ہو جاتی۔ اس کے دل میں سے ہرگز منال کے لیے بغاوت ختم نہ ہوتی، بلکہ نفرت کا یہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتا۔ وہ مصیبتوں میں گرے ضرور تھے، مگر رب نے سب کے دل میں میل ڈول ڈالی تھی۔ بے شک ان کے راز نے سب کی زندگیوں کو خوبصورت بنا ڈالا تھا۔ بے شک اللہ نے راز راز کے بدلے تھے۔ راز رکھنا مشکل کام ہے، مگر ناممکن نہیں۔ منال فاطمہ کو پینسل سے پکڑ کر لکھنا سکھا رہی تھی۔ اس کی دوسری طرف مانو بیٹھ کر لکھ رہی تھی۔ آغا جان اور صغیر صاحب باہر دوسری جانب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ روشنال اور اشنال گھر نہیں تھے۔ اشنال اور تہمینہ بیگم جو میسم اور ایشل کو ویکسینیشن کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں روشنال اور حسنال، تہمینہ بیگم اور اشنال اندر آئے تھے۔ حسنال نے آتے ہی فاطمہ کو منال سے لیا اور اسے پیار کیا۔ دل تو کر رہا تھا یہ حال آپ کا کروں، مگر یہ ظالم سماج ہے ہمارے بیچ، اس نے اس کے کان میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر منال لال پڑتی فوراً اٹھی اور چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی اور 15 منٹ کے اندر چائے اور بسکٹ لے کے آئی تھی۔ ایک راز صغیر صاحب نے رکھا اور دوسرا راز منال نے ماں کا رکھا۔ کسی کو بھی ماں کے حسد کا نہ بتایا کہ اس کی ماں اس کے سگے باپ اور اپنی سوکن کو مارا۔ اس نے وہ راز اسی دن دفن کر دیا جس دن اس کی ماں دفن ہوئی تھی۔ اسے اپنی ماں کا بہت افسوس تھا، مگر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا راز حسنال بخت نے رکھا۔ اس نے عنایا عرفان درانی کو اس کے باپ کے جرم کا نہیں بتایا۔ وہ آج خوش تھا کہ وہ وقار کو بھی کیفر کردار تک پہنچا آیا تھا، اور دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا عنایا درانی کی ساری زندگی اس دکھ میں گزرے اور کبھی سر اٹھا کر جی نہ پائے، اس لیے وہ راز رکھ گیا تھا۔ ان سب کی زندگی راز پہ گھوم رہی تھی۔ راز رکھنا سیکھیں، یہ بہت مشکل کام ہے، مگر یقین مانیں اگر آپ نے کسی کے راز رکھے ہیں تو وہ اوپر والا آپ کے گناہوں کی تشہیر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے راز محفل میں کھولیں گے یا کسی کو بتائیں گے تو وہ رب آپ کو گھر کے اندر ہی آپ کے رازوں سے پردے فاش کرے گا۔ یہ تو مکافات عمل ہے۔ اناؤں کو چھوڑیں، رشتوں سے محبت کریں، خلوص کی فضا کو قائم رکھیں۔ رشتے نہ سختی سے چلتے ہیں نہ اکڑ سے چلتے ہیں، یہ صرف پیار محبت سے چلتے ہیں۔ آپ بے شک اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیں، مگر کسی کی ذات سے خامیاں مت نکالیں، یہ بہت برا فعل ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی، مہنگی، باوقار اور قیمتی چیز راہ ہدایت کا طالب ہونا ہے، اور طالب بھی وہ جس کا اندر اور باہر پاک اور صاف ہو، اور ہدایت بن مانگے کبھی کسی کو ملا نہیں کرتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر خود کو قبول کر کے اس کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ اور سب اللہ کی رضا میں خوش تھے، اور سب کی ہلکی ہلکی ہنسی سے اس شام کا سورج بخت ولا میں سکون کی فضا کو دیکھ کر الوداع ہو گیا تھا۔ شطرنج کی اس بازی میں مات انا، غرور اور حسد کو ہوئی تھی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کانٹے بو کر پھول کی امید رکھیں تو سراسر بے وقوفی ہے، لیکن آپ غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانے کی بجائے اسے مان لیں تو یقین مانیں زندگی آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں ہے۔ ان پہ آزمائش پہ آئی مگر وہ پورے اترے۔ اللہ والے اللہ کی مسرت کو سمجھ نہیں سکتے مگر وہ صبر کرتے ہیں، اور بے شک انہوں نے صبر کیا تھا۔ بخت ولا میں بدگمانی کے بادل چھٹ گئے، ابرے آلود کے بعد آسمان صاف تھا۔